अस्सलाम वालेकुम। अंधों को भी नज़र आने लगा है, गूंगों ने भी ये बोलना शुरू कर दिया है और बहरों ने भी ये सुनना शुरू कर दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान हकीकी मानों में तारीख़ के एक बदतरीन दौर से गुज़र रहा है। पाकिस्तान का असल बहरान इस वक्त अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो वो ये है कि इस वक्त रियासत के मसाइल कुछ और हैं जबकि हुकूमत के मसाइल कुछ और है। रियासत की तरजीहात कुछ और होनी चाहिए जबकि हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान माशी तबाही के दाने पे खड़ा है और वो माशी अबतरी अब यहाँ तक पहुँची है कि उससे हमारे दिफा के मामलात भी मुतासिर हो सकते हैं, उससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात भी मुतासिर हो सकते हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान खुदा न खास्ता खाकम बदहम एक अनारकी की तरफ जा सकते हैं। और फिर ये माशी मसाइल जुड़े हुए हैं कुछ बुनियादी इश्यूज़ से। इस वक्त पाकिस्तानी रियासत को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो ये है कि अमेरिका और चीन में किसका इंतखाब किया जाए। ये एक बहुत बड़ा मुश्किल फ़ैसला है जो पाकिस्तानी रियासत ने करना है। गुज़िश्ता अदवार में चीन हमारा इत्तेहादी रहा, हमारा करीबी दोस्त रहा, हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर रहा, लेकिन उसके साथ साथ हम अमेरिका को भी चलाते रहे। और न सिर्फ ये कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात पाकिस्तान के रास्ते से उस्तवार हुए थे, बल्कि पहले कोल्ड वार के दिनों में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत रही, फिर वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में पाकिस्तान उनका सप्लाई रूट भी था और तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अब अमेरिका की वो ज़रूरत और मोहताजी ख़त्म हो गई है और अमेरिका ने अपना निशाना नंबर 1 चीन को बना लिया है, जिसमें उसने पहले से इंडिया को अपना स्ट्रेटजिक एलाई डिक्लेयर कर लिया है। तो अभी तक तो चीन और अमेरिका का ये जो जंग थी ये सर जंग की सूरत में थी, लेकिन लगता है कि वो अब गर्म जंग बनती जा रही है और साउथ चाइना सी के अलावा वो इस जंग को इस खित्ते में भी अमेरिकी लाना चाहते हैं। तो अमेरिकियों ने न सिर्फ ये कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में अपना इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है, बल्कि नेटो के ममालिक के साथ मिलकर उसने खुल के ऐलान कर दिया है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसका वो रास्ता रोकेंगे। तो पाकिस्तानी रियासत अब एक दोराहे पे खड़ी हो गई है और पाकिस्तानी रियासत को ये फ़ैसला करना है कि वो चीन के साथ जाएं या कि फिर अमेरिका के साथ जाए। अगरचे सरदस्त अमेरिका ने कुटी करने का मुतालबा नहीं किया है चीन के साथ, लेकिन लगता यही है और उसका पैगाम यही है कि अगर पाकिस्तान उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उस सूरत में उसको चीन को और सीपेक को अलविदा कहना पड़ेगा। ये उनका एक खामोश पैगाम है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और इकनॉमिक फ्रंट पे जो IMF के मामलात है, FATF के मामलात है और सफारतकारी के दीगर इश्यूज़ है, उस पे पाकिस्तान अमेरिका का मोहताज है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड को और बिलखुसूस वेस्टर्न वर्ल्ड को अमेरिका ही लीड कर रहा है। तो पाकिस्तानी रियासत ने मुस्तक़बिल करीब में ये मुश्किल तरीन फ़ैसला करना है और ज़ाहिर है कि हम सब जानते हैं कि ये जो इशू है इससे मौजूदा हुकूमत को, इमरान खान साहब को या उनकी टीम को ना कोई उनको दिलचस्पी है, ना इसमें उनकी कोई स्पेशलिटी है और ना इससे वो कोई सरोकार रखते हैं। दूसरा एक कलीदी डिसीजन जो इस रियासत ने मुस्तक़बिल करीब में करना है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन से मुताल्लिक है। और माजी में हमने देखा है कि वो पीपल्स पार्टी की क़यादत हो या फिर नून लीग की क़यादत हो, अगर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की कोई कोशिश की थी तो उसको उनके गले का तोक बना दिया गया। अब एक तरफ तो इकनॉमिकली इंडिया बहुत आगे निकल रहा है, दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान
اتنا روس کا بھی اعتماد اپنے اوپر بحال نہیں کروا سکا جتنا کہ ماضی میں اس کو انڈیا پہ تھا۔ اسی طرح ہم نے اس گزشتہ 4-5 سالوں میں چین کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچایا ہے۔ تو پاکستان کے پاس واحد جو رستہ رہتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کی نارملائزیشن کا ہے۔ یہ پاکستان کے اکنامک سروائیول کے لیے بھی ضروری بنتا جا رہا ہے، اور یہ خطے کی معاشی خوشحالی کے لیے اور خطے میں اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے بھی یہ ضروری بنتا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو پولرائزیشن کی فضا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے یہ ڈیسیجن پاکستانی ریاست کے لیے بہت مشکل ہے کہ انڈیا کی ہٹ درمی کے ساتھ اور پھر کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کے ساتھ اور پھر پاکستان سے متعلق انڈیا کے عزائم اور دھمکیوں کے ساتھ اس کے ساتھ تعلقات کو کس طرح نارمل کر دیا جائے، یہ ایک بہت بڑا مشکل ڈیسیجن دوسرا ہے کہ جو مستقبل قریب میں پاکستان کو لینا ہوگا کہ اس حوالے سے کیا رستہ اور لاہ عمل اختیار کیا جائے۔ جو تیسرا اس وقت بنیادی ایک چیلنج ہے پاکستانی ریاست کو، وہ افغانستان کی صورتحال ہے۔ وہاں پہ طالبان قابض ہو گئے ہیں۔ طالبان کے بارے میں دنیا نے اپنی یہ رائے بنا دی ہے، کچھ وزیر اعظم عمران خان کے بیانات نے بھی اس رائے کو تقویت دی کہ جیسے وہاں پہ طالبان پاکستان کی برکت یا مدد کی وجہ سے آئے ہیں، اور ویسٹ اور مغربی دنیا کو جو سبکی اٹھانی پڑی ہے اس کے لیے اگرچہ سر دست وہ اشرف غنی وغیرہ کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لیکن فیوچر میں وہ پاکستان کی طرف اپنی توپوں کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ دوسری طرف افغانستان میں اس وقت جو طالبان کی حکومت ہے ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ان کے موجودہ سٹرکچر کے ہوتے ہوئے مشکل نظر آتا ہے، اور افغانستان اکنامک کولیپس کی طرف جا رہا ہے۔ اب ایک تو پاکستان کے اپنی معاشی حالت بہتر نہیں ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے لیے افغانستان بھی ایک لائبلٹی بن گیا ہے، اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی افغانستان کی اگر کوئی وکالت کرنی ہے یا کر رہا ہے تو وہ صرف پاکستان ہی کر رہا ہے۔ تو ایک اس ریاست کو اب بڑا چیلنج یہ درپیش ہے کہ وہ افغانستان اور طالبان سے متعلق کیا لاہ عمل اپنائے۔ پھر اس سے جڑے بہت سارے مسائل اور بھی ہیں، مثلا ایک ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، اور اس وقت یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ٹی ٹی پی نہ صرف یہ کہ آئیڈیالوجیکلی وہ ٹی ٹی اے کا حصہ ہے، بلکہ افغان طالبان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف طاقت استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر افغان طالبان کی کامیابی سے ٹی ٹی پی کا مورال بھی بہت زیادہ بوسٹ ہو گیا ہے، ان کو پورا افغانستان بھی اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے میسر آ گیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے نئے لوگ بھی اور نوجوان بھی ٹی ٹی پی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب پاکستان کی ریاست کو ٹی ٹی پی سے متعلق ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر ٹی ٹی پی سے مفاہمت کی جاتی ہے تو اس کا پاکستان کے انٹرنل فرنٹ پہ نہ صرف پی ٹی ایم جیسی تنظیمیں مزاحمت کریں گی، بلکہ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی آن بورڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ریزسٹنس کرتی جائیں گی۔ لیکن دوسری طرف اگر طاقت کا آپشن ہے تو اب اس کو آزمانا بھی پاکستان کی ریاست کے لیے مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کے خلاف طاقت آزمانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ود سم ایکسٹینٹ ٹی ٹی اے یعنی افغان طالبان کے خلاف بھی پاکستان کو طاقت استعمال کرنا پڑے گا۔ تو یہ ریاست کا اس وقت تیسرا بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ وہ افغانستان کا ہے، اور اس حوالے سے بڑے فیصلے پاکستانی ریاست کو لینے ہوں گے۔ پھر اس وقت ایک اور بڑا چیلنج وہ انتہا پسندی کا اور وہ دہشت گردی کا ہے، کیونکہ ماضی میں تو صرف پاکستان کے ویسٹرن بارڈر پہ اس طرح کے مسائل کا سامنا تھا، لیکن اب ایسٹرن بارڈر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے جو ٹی ایل پی کے دھرنے تھے، اب جب ٹی ایل پی کی مین سٹریمنگ ہوئی ہے اور پولیس کے قتل اور اس طرح کی چیزوں سے نظریں چرائی گئی ہیں، تو باقی تنظیموں نے بھی یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے، وہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہو، وہ سپاہ صحابہ ہو، وہ لشکر طیبہ ہو، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اصول ان سے متعلق اپنایا گیا تو وہ ہمارے متعلق کیوں نہیں اپنایا جاتا۔
تو یہ ایک اور بڑا چیلنج ہے اس وقت کہ حکومت یا ریاست ان لوگوں کی مین سٹریمنگ کرے، اس میں پھر اگر آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں تو بھی مسئلہ بنتا ہے۔ اس لیے ممکن حل یہ نظر آتا ہے کہ تمام اس طرح کی تنظیموں سے متعلق یکساں پالیسی اپنا لی جائے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر نہ اس حکومت کے بس کی بات ہے اور نہ اس حکومت کو اس سے کوئی سروکار ہے، نہ اس حکومتی سیٹ اپ میں ان کا کوئی اسپیشلسٹ ہے۔ تو یہ بنیادی اس وقت جو ریاست کے مسئلے ہیں وہ بلوچستان ہے، کیونکہ چین اور امریکہ کے معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی مرکز پاکستان اور پھر پاکستان کے اندر فرنٹ لائن صوبہ وہ بلوچستان بن رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی دنوں سے گوادر میں جس طرح ہزاروں خواتین دھرنا دے رہی ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر انتہا پسندی کا مسئلہ ہے، کیونکہ انتہا پسندی موجود ہوگی تو وہ آٹومیٹیکلی دہشت گردی میں بدل جاتی ہے اور کسی نہ کسی شکل میں وہ اپنے لیے رستہ نکالتی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ وہ بھی ہے، اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کی نارملائزیشن کا معاملہ ہے۔ پھر افغانستان سے متعلق بولڈ سٹیپس لینے ہیں، اور اس سارے جو سینیریو ہے اس میں پاکستان کو پلیس کرنا ہے، یعنی پاکستان کو ایک تو امریکہ اور چین کے مابین پاکستان کی پوزیشن کی پلیسمنٹ ہے، دوسرا انڈیا سے متعلق تعلقات کی ریسٹرکچرنگ ہے، تیسرا پاکستانی ریاست نے پاکستان کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی سے متعلق ایک کمپریہنسو موقف اپنانا ہے، اور پھر اسی طرح ایران اور سعودی عرب کے مابین اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے، ترکی اور سعودی عرب کے مابین اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے، رشیا کے ساتھ اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کی سمت کو ڈٹرمن کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ریجنل سطح پہ بھی اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی، اور پھر پاکستان کے اندر ہم سوسائٹی کی ایولوشن کی سطح پہ بھی ہم ایک ٹرانزیشن کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور اس ٹرانزیشن کے مرحلے کو کوئی موڑ دیا جا سکتا ہے بولڈ فیصلوں کے نتیجے میں۔ تو وہ بولڈ فیصلے اس وقت پاکستانی ریاست کو کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور پاکستان کے پاس مزید مہلت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں ان سے اس وقت اس حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ اس حکومت میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان معاملات پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ کر سکے یا پیدا کر سکے۔ یہ مسئلے ریاست کے ہیں، اور ریاست کے مسئلوں سے اس عمران خان کی حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کے مسئلے ای ٹی ایم ہے، ان کا مسئلہ احتساب ہے، ان کا مسئلہ وہ ری الیکشن ہے، ان کا مسئلہ اپوزیشن کو لتاڑنا ہے، ان کا مسئلہ میڈیا کو ہینڈل کرنا ہے، لیکن ریاست کے جو مسئلے ہیں وہ امریکہ اور چین کے مابین اپنی پلیسمنٹ ہے، وہ بلوچستان جیسا فالٹ لائن ہے، وہ گلگت بلتستان جیسا فالٹ لائن ہے، وہ افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں، وہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، وہ ٹی ایل پی کا مسئلہ ہے، وہ باقی کالعدم جماعتوں کا مسئلہ ہے، پھر صوبوں کے مابین اور وفاقی یونٹوں اور مختلف ان کے مابین ہم آہنگی لانا ہے، پھر سنٹرل ایشیا اور روس اور ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کی ریسٹرکچرنگ ہے، اسی طرح سعودی عرب اور ترکی اور ملائیشیا اور ایران ان میں اپنی پوزیشن کو پلیس کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انڈیا کی ہینڈلنگ ہے، وہ ریاست کے معاملات ہیں، اور ان ریاست کے معاملات سے متعلق جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ موجودہ حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ اب جو بولڈ فیصلے اس ریاست کو چلانے والوں کو لینے ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بولڈ فیصلے کیا موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے لائے جا سکتے ہیں یا نہیں، اور پھر اس سے بھی بڑا سوال کہ ان بڑے فیصلوں کے لیے کیا ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی
اور پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی کوئی بڑا قدم لینا ہوگا یا نہیں؟ آنے والا وقت ان دونوں سوالوں کا جواب دے دے گا۔